अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। बल्दिया कमिश्नर आर.वी. कन्नन के हुक्म के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के लोगों को मच्छरों की लानत से बचाने के लिए एंटी लार्वा ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज की है। सिर्फ जुलाई के महीने में मच्छरों की रोकथाम के लिए 15,500 से ज्यादा कॉलोनियों में एंटी लार्वा ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा GHMC मच्छरों के काटने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही और घर घर जाकर मुत्तलिका पैम्फलेट तकसीम कर रही। एंटी लार्वा ऑपरेशंस में हजारों एहलकार हिस्सा ले रहे। अब तक 34,45,357 घरों का 2 से 3 बार मुआयना किया गया और इस बात की तस्दीक हुई है कि 1.5% घर लार्वा से मुतासिर हैं। इसके अलावा 1,10,35,000 कंटेनर्स का मुआयना किया गया और इस बात की तस्दीक की गई कि 0.5% कंटेनर्स मुतासर हुए हैं। इस माह 1700 से ज्यादा स्कूलों और 320 से ज्यादा कॉलेजों में बच्चों के लिए IRS स्प्रे के बारे में आगाही प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। कमिश्नर आर.वी. कन्नन एक अच्छी मंसूबाबंदी के साथ एक्शन प्लान के साथ बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों बिलखसूस डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के फैलाव को रोकने के लिए हर रोज की जाने वाली सरगर्मियों की निगरानी कर रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने हलफ लिया। अदालत के अहाते में जजेस, वकीला और ओहदेदारों की मौजूदगी में सुबह मुनक्किदा एक सादा तकरीब में चीफ जस्टिस सप्रेश कुमार सिंह ने इन नए एडिशनल जजेस को हलफ दिलाया। इनको जजेस बनाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दी थी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद जजेस के तौर पर गौस मीरा, मोहिउद्दीन, प्रवीण कुमार, चलपति राव और वी रामकृष्णा रेड्डी ने हलफ लिया। इन 4 नए एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। रियासती हाई कोर्ट के 42 जजेस के मिन जुमला मौजूदा तौर पर 26 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तान में मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा उम्र 15 साल मुकर्रर है। इसके बाद उन्हें लाजमी तौर पर स्क्रैप में देना जरूरी होता है। हुकूमत की निगरानी में कायम किए गए स्क्रैपिंग मराकज में पुरानी गाड़ियों को जमा कराकर वहां से उसका तस्दीकनामा हासिल करना होता है। इस अमल के बाद मुत्तलिका गाड़ी का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्क्रैप मरकज से हासिल करदा तस्दीकनामे के जरिए अगर नई गाड़ी खरीदी जाए तो हुकूमत इस पर मखसूस सब्सिडी फराहम करती है। रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के वरंगल मंडल के बुर्रागुडम रेवेन्यू गांव के चंडापुर में ऐसा ही एक स्क्रैपिंग मरकज कायम किया गया है। फिलहाल रियासत तेलंगाना में सिर्फ 3 स्क्रैपिंग मराकज मौजूद हैं। हर गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात तेलंगाना हुकूमत के ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर मौजूद रहती है। इन तफसीलात की मदद से गाड़ी की मुद्दत खत्म होने का पता चलता है। रजिस्ट्रेशन पेपर में गाड़ी के मालिक का पता और दीगर तफसीलात दर्ज होती हैं। 15 साल से पुरानी गाड़ी को सड़क पर चलाना कानूनन ममनू है। ऐसी पुरानी गाड़ियां अगर सड़कों पर चलाई जाएं तो शोर और फिजाई आलूदगी में शदीद इजाफा होता है, जो माहौल के लिए इंतहाई मुज़िर है। गजबेल तोपरान हाईवे के करीब वाक़े इस स्क्रैप मरकज पर गाड़ी लाने से कबल तेलंगाना ट्रांसपोर्ट पोर्टल पर मुत्तलिका दस्तावेजात के साथ इंदराज लाजमी है। गाड़ी का मालिक खुद आकर गाड़ी मरकज के हवाले करना होगा। स्क्रैप मरकज के मुंतज़मीन के मुताबिक गाड़ी के वजन के लिहाज से फी किलोग्राम 15 तक 20 रुपए तक अदा किए जाते हैं। गाड़ी हवाले करने के बाद एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे बाद में RTA पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इस तस्दीकनामे की मदद से नई गाड़ी खरीदने पर शोरूम्स में रोड टैक्स में 20% या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो तक की रियायत दी जाती है। चंद शोरूम मालिकान अपनी तरफ से भी नई गाड़ी की खरीदी पर 5% तक रियायत दे रहे हैं। मुल्क की दीगर रियासतों में हुकूमतें रोड टैक्स पर 50% तक डिस्काउंट फराहम कर रही। अगर तेलंगाना हुकूमत भी रियायत में इजाफा करे तो पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाकर स्क्रैप मराकज में जमा कराने में सार्फिन की दिलचस्पी बढ़ सकती है। गुज़िश्ता मार्च में वरगल इलाके में स्क्रैप मरकज कायम हुआ था। अब तक 150 गाड़ियों को स्क्रैप के लिए हवाले किया जा चुका है और उनके मालिकान को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक हर माह तकरीबन 100 अफराद इस मरकज के बारे में मालूमात हासिल कर रहे। अगरचे तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए अलहदा
علیحدہ مراکز قائم کیے ہیں مگر عوامی سطح پر خاطر خواہ رد عمل نہیں مل رہا۔ کئی پرانی اور غیر قانونی گاڑیاں اب بھی سڑکوں پر آزادانہ گھومتی نظر آتی ہیں جو زہریلی گیسوں جیسے سلفر اور کاربن مونو آکسائیڈ کا اخراج کر کے عوام کو سنگین صحت کے مسائل میں مبتلا کر رہی۔ سائبرآباد پولیس نے ریٹائر ہونے والے افسران کو پرتپاک الوداع کیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ نے کمشنر آفس کے آڈیٹوریم میں 3 ریٹائر ہونے والے افسران کو اعزاز دینے کے لیے ایک باوقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کی صدارت پولیس کمشنر اویناش موہنتی IPS نے کی۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک ڈاکٹر گجراؤ بھوپال IPS کے ساتھ جنہوں نے محکمے میں افسران کی نمایاں خدمات اور شراکت کا اعتراف کیا۔ تقریب کے دوران کمشنر نے ریٹائر ہونے والے افسران کو ان کی پینشن کی دستاویزات پیش کی اور اپنے کیریئر کے دوران ان کی غیر متزلزل لگن اور عزم کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھنے میں ان کے اہم کردار اور محکمے کی ترقی اور کارکردگی میں ان کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کی مکمل زندگی کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہوئے انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے خاندانوں پر توجہ مرکوز کریں، مشاغل کو آگے بڑھائیں اور کمیونٹی کی خدمت میں مشغول رہیں۔ اپنے تجربے کی دولت کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ الوداعی تقریب کو یادگار بنا دیا گیا کیونکہ ریٹائر ہونے والے افسران کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور ساتھی شامل تھے جس سے گرمجوشی اور جذباتی ماحول پیدا ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر مجلسی یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے مرزا رحمت بیگ مجلسی MLC کے ساتھ ناگا بولی اور دیگر شیخ فیض کمان میں سڑکوں کی چوڑا کرنے کے تقسیم چیکس پروگرام میں حصہ لیا اور اس موقع پر چیکس تقسیم کیے جس کے کل رقم 3,11,11,962 روپے ہے۔ تقسیم کی ناگا بولی میں 2,60,90,000 اور شیخ فیض کمان میں 54 لاکھ روپے کے 2 چیک اور بتایا کہ ہمارا مقصد ناگا بولی شیخ فیض کی کمان اور بڑا بازار سے رحمانیہ مدرسے تک سڑک کو چوڑا کرنے کا کام جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ بقایا چیک جلد از جلد تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر علمدار ولا جاہید امیر-پورہ کارپوریٹر مجلسی پرائمری یونٹ کے ممبران مالکان جن کی جائیدادیں سڑک کو چوڑا کرنے کے کاموں کی وجہ سے متاثر ہو رہی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے ہندوستان کی معیشت، دفاعی پالیسی اور خارجہ پالیسی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مودی صرف امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے احکامات پر عمل کریں گے، خود کوئی فیصلہ نہیں لیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آج ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے ہماری معاشی، دفاعی اور خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا ہے، وہ ملک کو پستی میں لے جا رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کی اقتصادی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ خود امریکی صدر ٹرمپ نے اسے برباد معیشت قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ ٹرمپ نے ہندوستانی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور روس اپنی تباہ حال معیشتوں کے ساتھ مل کر گڑھے میں جا سکتے ہیں۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے راہل گاندھی نے پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹرمپ نے جو کہا وہ درست ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے سوا سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے؟ BJP نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، پھر حیرت کیوں؟ پوری دنیا میں ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں تو پاکستان کو ایک بھی دیش کنڈیم نہیں کرتا ہے۔ کیسے چلانے دیش کو؟ یہ لوگ چلانا ہی نہیں آتا ہے، ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ ٹرمپ کا ایک بار بھی نام نہیں لیا انہوں نے، ٹرمپ کا نہیں لیا، چائنا کا نام نہیں لیا، یہ نہیں بولا کہ کسی بھی دیش نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا۔ پاکستان کے جو ملٹری جو چیف ہیں جنہوں نے مطلب یہ پہلگام کا کام کروایا ہے اس کے ساتھ مطلب ٹرمپ لنچ کھا رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری انچارج شعبے مواصلات جیرام رمیش نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ہند مخالف پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ اپنی پوسٹوں میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہندوستان کے ساتھ رویہ مسلسل
سخت ہوتا جا رہا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا جب وزیر اعظم نریندر مودی انہیں اپنا دوست قرار دیتے رہے ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا، امریکہ کی طرف سے ہندوستان پر 25% ٹیرف لگایا جانا، روس سے تیل اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر اضافی جرمانے اور ایران سے کاروبار کے الزام میں کم از کم 6 ہندوستانی کمپنیوں پر پابندیاں لگانا، یہ سب ہندوستانی معیشت اور سفارتی وقار پر بڑا حملہ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ان فیصلوں کے ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں بڑے معاہدوں کا اعلان بھی کیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی سنگین چیلنجز کا شکار ہے۔ جے رام رمیش کے مطابق صدر ٹرمپ 10 مئی سے اب تک تقریباً 30 مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور روکا، اور یہ دعویٰ 4 مختلف ممالک میں کیے گئے۔ 18 جون کو ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پاکستان آرمی چیف اور پہلگام حملے کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ لنچ کیا۔ ان کا یہ رویہ ہندوستان کے وقار کے خلاف کھلی بے عزتی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ہندوستانی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے بعد حزب اختلاف نے مودی حکومت کو نشانہ پر لیا ہے، جو ہند و پاک جنگ بندی کے ٹرمپ کے دعوے پر پہلے ہی تنقید کی زد میں ہے۔ کانگریس لیڈر اور وائناڈ سے رکن پارلیمان پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ وزیر اعظم مودی پوری دنیا میں گھومتے ہیں، دوست بناتے ہیں، پھر ہمیں یہی سب سننا پڑتا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا، حکومت کو 2 باتوں کا جواب دینا ہوگا، ایک ٹرمپ کے سیز فائر دعوے کا اور دوسرا تجارتی ٹیرف پر امریکہ کی پالیسی کا۔ انہوں نے کہا، سب جانتے ہیں کہ امریکی صدر نے کیا کہا، وہ صرف ٹیرف کی بات نہیں کر رہے بلکہ سیز فائر جیسے حساس مسئلے پر بھی دعویٰ کر رہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے بھی امریکہ کی نئی تجارتی پالیسی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا، ہندوستان کی امریکہ کو برآمدات پر 25% ٹیرف اور روسی تیل خریدنے پر جرمانہ ہندوستانی تجارت پر بڑا دھکا۔ انہوں نے مزید کہا، دوستی، سفارتکاری اور صبر آزما گفتگو شنید کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ Well, everybody has seen کہ امریکہ کے راشٹرپتی جی نے کیا کہا ہے، ٹیرف کے بارے میں بولا ہے اور جنگ کے بارے میں پھر سے بولا ہے کہ میرے کہنے سے بھارت اور پاکستان دونوں نے جنگ روکی۔ تو دونوں چیزوں کا جواب سرکار کو دینا پڑے گا۔ مودی جی ہر جگہ جاتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں، دوستی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر ہمیں یہ ملتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ٹھیک ہی ہے، یو ایس جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU میں ایک مرتبہ پھر تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس بار معاملہ ماہی مانڈوی ہاسٹل میں ویج اور نان ویج کھانے کو لے کر ہوا ہے۔ ہاسٹل انتظامیہ کے ذریعے میس میں ویج اور نان ویج کھانے کے لیے الگ الگ انتظام کرنے کی ہدایت کے بعد طلباء میں کافی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی۔ ماہی مانڈوی ہاسٹل میں ویج اور نان ویج کے لیے الگ الگ جگہ طے کرنے کا معاملہ میس میں چسپاں ایک پوسٹر سے سامنے آیا۔ JNU اسٹوڈنٹس یونین نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ JNUSU کا کہنا ہے کہ یہ قدم یونیورسٹی کی جامع ثقافت کے خلاف ہے اور کیمپس کے اتحاد کو توڑنے والا ہے۔ طلبہ یونین نے انتظامیہ کے اس فیصلے کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا اور اسے امتیازی پالیسی بتایا۔ معاملے کو لے کر کیمپس میں ماحول کافی گرم ہے۔ اطلاع کے مطابق طلبہ کی 2 تنظیموں کے درمیان اس معاملے کو لے کر زوردار بحث بھی ہوئی ہے۔ وہیں JNU کی جوائنٹ سیکرٹری ویبھو مینا نے اس معاملے میں کہا ہے کہ یونیورسٹی کے ماہی مانڈوی ہاسٹل میں طلباء نے آپسی اتفاق سے یہ انتظام کیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت کے باعث مزید 7 افراد ہلاک ہو گئی۔ یہ اطلاع فلسطینی علاقے میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ 2023 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے غذائی قلت سے ہونے والی اموات کی کل تعداد اب 154 ہو گئی ہے، جن میں 89 بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ عالمی غذائی تحفظ کے ماہرین نے خبردار کیا کہ غزہ میں اس وقت قحط کی بدترین صورتحال جاری ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں آنے والی امداد کو نہیں روک رہا، لیکن اس دعوے کو یورپ میں اس کے قریبی اتحادیوں، اقوام متحدہ اور غزہ میں کام کرنے والی دیگر ایجنسیوں نے قبول نہیں کیا۔ در اثنا امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیورٹ کوف غزہ کے بحران پر بات چیت کے لیے اسرائیل کا دورہ کر رہے۔ ایک الگ پیش رفت میں غزہ کے اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ جنوبی غزہ
غزہ کے علاقے رفح میں غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی کی تقسیم کے مرکز کے قریب 6 فلسطینی مارے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہجوم نے تقسیم مرکز کے کھلنے سے کچھ دیر قبل ہی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور اسرائیلی ٹینک نے اس پر حملہ کر دیا۔ GHF نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے مراکز میں یا اس کے قریب کوئی قتل نہیں ہوا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بھی بتایا کہ ابتدائی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد IDF کے پاس موجود معلومات سے میل نہیں کھاتی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।